बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 8 जनवरी जुमेरात का दिन है और बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट्स हैं, खबरें हैं। पहले उनकी आपको खुलासा तफसील और फिर उसके बाद तज्जिया। खान के वफादारों का काफिला सड़कों पर निकला है, जगह जगह इस्तकबाल, इमरान खान के नारे और पंजाब पुलिस की दौड़ें भी। रात के तहरीक इंसाफ पे छापे, गिरफ्तारियां और तहरीक इंसाफ की बड़ी बैठक भी। DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 8 फरवरी को कामयाब करने की हिकमत अमली और आज DGSPR को जवाब भी दिया जाएगा तहरीक इंसाफ की तरफ से। और शहबाज शरीफ की हुकूमत 2026 खात्मे का साल, कंपनी ने सर जोड़ लिया। फील्ड मार्शल की मुआशी नाकामियों, मुल्की सासों की फरोख के बाद अब ये जो जहाज़ों की डील का मामला, ये बड़ा अहम मामला कि सऊदी अरब ने पैसे मांग लिए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, इसको मैं पूरी तफसील से समझाऊंगा। ट्रंप के साथ वहाँ उसके अपने ताल्लुकात भी ख़राब और $5 मिलियन उसके साथ ताल्लुकात के लिए जो कोशिश कि अमरीकी मीडिया में कंपनी की शोहरत कैसे हो। इसके अलावा यूक्रेन की यूरोपीय गैर ममालिक का रूस में यूक्रेन में अपनी फ़ौज दाखिल करने का मामला, अमेरिका से रूस के तनाज़ात, जहाज़ों पे कब्ज़े, चीन की एटमी आबदोज़ें भी मैदान में, ईरान इसराइल का तनाज़ा, सऊदी अरब अरब अमारात की कशीदगी, पाकिस्तान अफगानिस्तान का मामला, ये 6-7 आलमी जंगें और अमेरिका में खातून के कत्ल के बाद सिविल वॉर जैसे मामलात क्यों बने हुए हैं। इसराइल में मजहबी यहूदियों के एहतजाज है, ईरान के मामलात हैं। ये सब कुछ किस तरफ जा रहा है, ये इस पूरे व्लॉग में मैं कोशिश करूँगा कवर करूँ। मरियम नवाज ने भी आज उलमा की मौजूदगी में करेन पार्टी लबैक वालों के कत्लेआम पर बड़ा फातिहाना अंदाज में बयानबाजी की। रिजवी बरादरान का अभी तक किसी को नहीं पता वो कहाँ है। लेकिन सबसे पहले अगर तफसील में जाएं तो पाकिस्तान में ये सवाल कि 2026 में ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी, फील्ड मार्शल का दौर ख़त्म होगा, खान की रिहाई होगी, ये इंटरनेशनल मामलात उसी तरफ जा रहे हैं और बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। रजीम चेंज करने वाले तो छोड़ें, जो रजीम चेंज करवाने वाले उस वक्त मुश्किल में फंस गए हैं। अमेरिका में जिस वक्त सिविल वॉर के जो हालात बने हुए हैं एक औरत के मामले के बाद, अरब दुनिया के तनाज़ात देखें, यूरोप किस तरह एक बड़ी जंग की तरफ जा रहा है। अब ये 2026 का पहला हफ्ता ही कितनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां ला रहा है। अब ज़ाहिर उसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को होगा। इनकी 8 फरवरी के हवाले से बड़ी अहम मीटिंग हुई जिसमें तीनों सूबों में तहरीक को इस लेवल पर कि पंजाब में जहां आने के मामलात हैं, कराची जाने के मामलात हैं, अब GT रोड से लाहौर का इस्लामाबाद से रास्ता, जहां लोगों को मुतहरक करना, मोबिलाइज करना, और ज़ाहिर है पंजाब पुलिस का मुजालिम भी अपनी तरफ, गिरफ्तारियां छापे भी अपनी तरफ। लेकिन इस सारी सूरत हाल में सियासियत में इस्तेहकाम की तरफ मामला बड़ी तेज़ी से जा रहा है। जनरेशन Z जिसमें 18,000 वोटर का एक दफ़ा इजाफा हो रहा है। नौजवान नस्ल इस वक्त तहरीक इंसाफ में जहाँ उनके साथ खड़ी है, मकबूल है, वो भी देख रहे हैं कि हालात क्या हैं। अब इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट तस्लीम कर रही है कि मामला उनके हाथ में से निकलता जा रहा है। पिंडी आना, फिर इस्लामाबाद आना, सड़कों को बंद करना, सिविल नाफरमानी करना, सूबे को मतलब KP को अलग करना भी मतलब सड़कों के हिसाब से, ये खदशात बढ़ते जा रहे हैं। महमूद अजहरी तो कह रहे हैं हम किसी को फतह करने नहीं आ रहे, जुल्म मिटाने आ रहे हैं। पंजाब हुकूमत लेकिन ये नहीं मान रही। गुजर खान से आज उनका जो काफिला शुरू हुआ, हर तरफ इमरान खान के नारे नजर आ रहे हैं। अब उस पर फौजी जनरलों के जो तर्जमान हवलदार MF वाज़े पैगाम दे रहे हैं कि 24 करोड़ अवाम ने जो गलत फैसला किया इमरान खान को चुनके, हम नहीं मानते, हम उसे कालअदम करार देते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अवाम कह रही है हम इन चंद जनरलों की पॉलिसी नहीं मानते कि जिनका ये काम ही नहीं है। DGSPR ने कायद-ए-आज़म को पहली दफ़ा तारीख में अपना बाप माना, लेकिन बाप की जो बातें वो नहीं मान रहे। सियासत में मुदाखलत, पॉलिसियाँ बनाने का इख्तियार, अब ये दो बातें इकट्ठी चल नहीं सकती। इमरान खान इन्हें बार बार आइन, कानून, जमहूरियत, इंसाफ और अदल की बात समझाते हैं और ये कहते हैं कि हम अवाम की बात नहीं मानते, अवाम का फैसला नहीं मानते। और खान की तो देखें मुहिब्बुल वतनी है, वतन से मोहब्बत है। उस पर आपको एक छोटा सा वाक़या याद कराऊँ। जब साइफर आया था, इमरान खान की तकरीर थी, मैंने इमरान खान को इतना दुखी कभी पब्लिक में नहीं देखा। 26 नवंबर एक कत्लेआम पर खान दुखी था, आंखें नम थी। और दूसरा ये जब पता चला कि अपने मुल्क की फौज जान से मारने की धमकियां दे रही है, वो फौज जिसके बारे में खान ने कहा था मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी, और वो जर्नल इमरान खान को कत्ल करने के चक्कर इमरान खान उस पर दुखी थे, उनका लेजा, उनकी आंखें नम थी उस वक्त। और आज उसी वजह से पाकिस्तान की अवाम फिर इनसे नफरत का इजहार भी करती है। इन्होंने जो इमरान खान के साथ सलूक किया, वाकई वज़ीराबाद में जो कत्ल करने की कोशिश की और जो जेल में जिस तरह सलूक किया जा रहा है, इसी वजह से खलीज इतनी वसी हो रही है कि इसे पूर्वी सिर्फ इमरान खान ही कर सकते हैं। इमरान खान वाहिद रहनुमा है जिसके पास 90% पाकिस्तान की मकबूलियत है। और आप देखें इसका एक छोटा सा ट्रेलर के एक नुमाइंदा सुहेल अफरीदी इमरान खान का, मुज़ाहमती क़यादत का चेहरा, आज वो मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ है। खैबर पख्तूनख्वा के 15 अजला, लाहौर तक, अब कराची तक वो अवाम में घुल मिल के अवाम का सामना करें। मरियम नवाज, सरफराज बुख्ती, मुराद शाह ये सोच भी नहीं सकते, शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सोच भी नहीं सकते। इन्हें सरकारी मुलाजमीन इकट्ठे कर कैसे शो करने पड़ते हैं, क्योंकि अवाम इनका बयानिया नहीं मान रहे। लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जिनका काम सिर्फ दिफा है वो दिफा भी नहीं कर पा रहे। बलोचिस्तान की सूरत हाल इतनी ख़राब है कि वहाँ सिक्योरिटी इदारों को भत्ता देना पड़ता है। हेलीकॉप्टर और जहाज़ के बगैर ये सड़क पर सफ़र नहीं कर सकते।
خیبر پختونخوا میں آپریشنز کا انہوں نے خود آپ کو بتایا کہ 75,000 آپریشن کے بعد بھی کیا حال ہے. جس کام میں ہاتھ ڈالا وہ تباہ و برباد. اور یہ وہ نحوست ہے جو خان کے آنسوؤں سے آئی ہوئی ہے, کیونکہ وہ بے گناہ ہے, بے قصور ہے, عوام میں مقبول ہے. اور ان گناہ گاروں اور ظالموں کی وجہ سے ملک میں نحوست کے حالات دیکھیں. اس وقت پاکستان کی موجودہ رجیم میں سب سے ان کے جو آرمی چیف کے قریبی دوست محسن بیگ, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تو واقعی تبدیلی چاہتی ہے, لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی شروع کہاں سے کریں. حالات یہ ہیں کہ جس طرح وہ سویٹر میں سے ایک دھاگا نکالیں تو پوری سویٹر ادڑ جاتی ہے, یہ سب کچھ کھل جاتا ہے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس معاملے کو کیسے سلجھائیں, کہاں سے شروع کریں. ٹیکنوکریٹ حکومت بنائیں, صدر بنائیں, خواب تو وہ ہیں, لیکن نون لیگ پیپلز پارٹی ان کی جڑوں میں بیٹھی ہوئی, وہ سیاسی خودکش بن جائیں گے. اب عمران خان کے ساتھ ساتھ انہیں یہ خوف بھی ہے کہ وہ باہر آ کے ہمیں چھوڑے گا نہیں. اب یہ حالات انہوں نے خود اتنی کھچڑی پکائی ہے کہ انہیں سمجھ اسی طرح نہیں آ رہی جس طرح آپ کو اور ہمیں نہیں آ رہی, اور یہ اس پہ غلطی کرتے جا رہے ہیں, کیونکہ چیزیں ان کے کنٹرول میں, جب چیزیں قابو میں نہ ہوں تو پھر حالات بدترین بنائے جاتے ہیں. آپ ڈی جی ایس پی آر کی کانفرنس کا صرف ایک جملہ اس نے کہا کہ ملک آگے بڑھ رہا ہے. عوام نے ثبوت دلائل کے ساتھ, عالمی اداروں کی رپورٹس کے ساتھ, مہنگائی 50 سال کی بلند تر سطح پہ 1974 کے بعد جو ملک ٹوٹنے کے بعد حالات تھے, صرف اس اتنا کہا ملک آگے بڑھ رہا ہے. لوگوں نے تجارتی خسارہ 20 ارب منہ پہ رکھا, یہ دیکھیں جی ملک آگے بڑھ رہا ہے. لوگوں نے زراعت پہ وہ جو 45% ملک کا انحصار ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں 1% اضافہ نہیں ہوا, کیونکہ اس نے تو غلطی سے کہتے ہیں نا ملک آگے بڑھ. لوگوں نے غربت کی شرح یہ دیکھیں, 13 کروڑ لوگ نیچے, ہر 2 میں سے 1 پاکستانی غریب, 58% قوت خرید ختم, روزانہ کی آمدنی صرف 1200 روپیہ یعنی 36,000 روپے مہینہ, اور اخراجات جو ہیں وہ 58,000 کے قریب. پاکستان کے قرضے 78 سال کی تاریخ میں خوفناک اضافہ, تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں. 25 کے قریب بڑے اداروں کی فروخت, کوڑیوں کے بھاؤ, آؤٹ سورس, لیز پہ نام پہ, ایمبیسیاں, ایئرپورٹ, موٹر ویز, ایئر لائن تک شامل. انویسٹمنٹ بالکل زیرو, ملٹی نیشنل کمپنیاں ملک چھوڑ کے جا رہی ہیں, مقامی کمپنیاں پاکستان کی تاریخ سے نکل رہی ہیں, اور پاکستانی بھی ملک چھوڑ کے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے جان بچا رہے ہیں. کمبوڈیا, عراق اور شام جیسے ممالک میں جا رہے ہیں. اور دہشت گردی میں پاکستان اس وقت تقریباً پہلے نمبر پر شکار ہونے والا, آئی ایم ایف کے قرضوں میں تیسرے نمبر پر, پاسپورٹ میں دنیا کے بدترین ممالک میں صرف 4 سے آگے. کرنسی لبنان, ایران اور افریقی ممالک کے قریب پہنچ چکی ہے. یوکرین کی کرنسی بھی پاکستان سے 6 گنا آگے ہے, افغانستان کی 4 گنا آگے ہے, نیپال دگنی کرنسی رکھتا ہے. یہ میں آپ کو حالات کیوں بتا رہا ہوں, ذرا آپ یہ خبر سنیں, آپ کو پھر اندازہ ہو. بلکہ خبر سے پہلے تھوڑا پس منظر دیکھیں. سعودی عرب سے 2 خبریں, ایک سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی, ڈپٹی وزیر خارجہ کی سوڈان کے صدر برہان صاحب سے ملاقات ہوئی. سوڈان میں یعنی سعودی عرب داخل ہو چکا ہے. ایس ٹی ایس جو سعودی عرب کی پراکسی, اس کا سربراہ عبدالرؤوف زبیدی وہ گرفتار ہوا, اور یہ کل 15 فضائی حملوں کا نتیجہ. جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو سعودی عرب کی آئی کہ عبدالرؤوف زبیدی کو عرب امارات نے یمن سے کشتی کے ذریعے صومالیہ, اور پھر وہاں عرب امارات کے میجر جنرل سعود سعید سے ملاقات کر کے وہ مغدیشو کے طیارے سے ابو ظبی پہنچ گئے. یہ سعودی عرب امارات کے تعلقات کا سب سے خطرناک بدترین مرحلہ. سعودی سفیر کی پھر صومالیہ کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہیں. اور یہ جو مڈل ایسٹ کی صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کا اصل مقصد پاکستان کے سعودی عرب اور عرب امارات کے ساتھ بدترین تعلقات ہیں. اور یاد رکھیں کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد عرب دنیا کا سب سے اہم کردار تھا, اسی لیے ان تعلقات کا اثر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حالات پر ڈائریکٹ آ رہے ہیں. اب روٹر سے خبر اٹھائیں کہ سعودی عرب کے ساتھ 2 ارب کے JF تھنڈر طیاروں کا معاہدہ ہوا. اب اسے ذرا غور سے سمجھیں, آپ کو سارا معاملہ سمجھ آ جائے گا. حکومت نے لیبیا کو 4 ارب, آذربائیجان کو 4 ارب, سوڈان کو 1.5 ارب, زمبابوے, عراق, سعودی عرب, بنگلہ دیش وغیرہ وغیرہ, ان سب کو ملا کے لسٹ دے دیجیے کہ ہم نے تو اب اتنے ڈالر اکٹھے کر لینے ہیں کہ اب پھر ہم سری لنکا, بھوٹان کو بھی قرضہ دیا کریں. یہ ان کا بیانیہ ہے. اب آپ ذرا سعودی عرب اور پاکستان کی سب سے پہلے حالات دیکھیں. دفاعی ڈیل ستمبر میں دستخط ہوئے تھے, یعنی ایک ملک پر حملہ دوسرے پر حملہ سمجھا جائے گا. سعودی عرب تو یمن میں, صومالیہ میں, سوڈان میں براہ راست عرب امارات سے جنگ کر رہے ہیں. اور پاکستان کے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد سدھو سعودی عرب گئے JF تھنڈر بیچنے کی کوشش. پھر خواجہ آصف نے بھی دعوے کیے جی 24 گھنٹوں میں فیکٹریوں میں اتنے ڈالر ہی ڈالر, وہی ڈالر ڈالر ہو رہے ہیں. اب سعودی عرب نے پاکستان میں جو رکھے ہوئے اپنے پیسے ہیں وہ واپس مانگ لیے. ذرا اس بات کو سمجھیں. 2018 میں سعودی عرب نے عمران خان کو 6 ارب ڈالر کا پیکیج دیا. اس کے بعد آج 8 سال میں سعودی عرب سے کوئی امداد نہیں ملی. 3 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک میں جمع ہوئے اور 3 ارب ڈالر کا تیل ادھار پہ. اب یہ 8 سال میں رول اوور والا معاملہ ہی چلتا رہا, یعنی موخر کیا جا رہا ہے. اب چونکہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات انتہائی بدترین لیول پر پہنچے تو سعودی عرب نے پیسے واپس مانگے. اب یہ پیسے کہاں سے دیں؟ 7 ارب ڈالر کا تو IMF کے ساتھ قرضے کی قسط ہے, اور اس کی بھی شرط ہے کہ دوست ممالک قرضہ دیں گے, جس میں چین, عرب امارات اور سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک پیسے رکھے. اب ان دونوں ممالک میں سعودیہ اور عرب امارات کا تنازع شروع ہوا, یہ سینڈوچ بن گئی.
سعودی عرب کی حمایت کی تو دفاعی ڈیل پہ تو عرب امارات نے کہا ہمارے پیسے نکالو، جواب میں فوجی فاؤنڈیشن کے $1 ارب کے شیئرز بیچنا پڑے۔ عرب امارات کی طرف جھکا ہوا محمد بن سلمان ناراض ہوا، میرے بھی پیسے نکالو۔ جنوری میں یہ رول اوور، اب یہ دیکھیں کہاں سے دیں۔ سعودی عرب کے پاس تو دیکھیں $5-6 ارب تو ایسے ہیں، وہ چھینک مارے تو ڈالر ہی ڈالر ہو جائیں، یہ حقیقت ہے۔ ان کی تو $1 خرب سے زیادہ اکانومی ہے۔ $4-5 ارب کی کیا اہمیت ہے؟ سعودی عرب قرضہ مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ JF تھنڈر، اب اس کا اصل سپلائر کون ہے؟ چین، مشترکہ منصوبہ پاکستان چین کا۔ آپ دیکھیں کہ ڈیزائن، انجن، ریڈار، بنیادی ٹیکنالوجی، ایوینک، سب کچھ جو ہے وہ چین کے اسمبلنگ ہے۔ پاکستان میں پارٹس، مینٹیننس یا پائلٹس کی ٹریننگ ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صرف پیچکس لگاتے ہیں، لیکن اس کا انجن بھی وہ روسی ساختہ کہتے ہیں، اور ریڈار بھی LJ7 جو ہے وہ چین کا ہے۔ اب چونکہ جنگ میں ٹیسٹڈ ہو چکے ہیں، جو بڑی اہمیت ہوتی ہے جہاز کی، اب آپ سوچیں کہ چین یہ جہاز براہ راست سعودی عرب کو یا ان ممالک کو خود کیوں نہیں بیچ سکتا؟ کیونکہ سعودی عرب کو پتہ ہے کہ محمد بن سلمان اور محمد بن زید اور مشرق وسطیٰ کی اس طاقت کے کھیل میں وہ حصہ نہیں بننا چاہتے۔ وہ ایران، سعودیہ اور عرب امارات سب سے تعلقات رکھتے ہیں۔ براہ راست اگر وہ اس طرح یہ جنگی جہاز بیچیں، جو وہاں بمباری انہوں نے بھی کی، 15 حملے کیے کل، تو پھر عرب امارات کے ساتھ ان کے تعلقات ختم۔ مطلب امریکہ کی طرح دیکھیں نا، جس طرح F-16 پاکستان کو دیتے، کنڈیشن کیا لگاتے تھے کہ بھارت پہ حملہ نہیں کر سکتے، آپ اس پہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اب سعودی عرب کو تو پاکستان نہیں کہہ سکتا کہ آپ وہاں استعمال نہیں کریں گے، یہاں استعمال کریں گے، اتنی ضرورت تو نہیں۔ سعودیہ نے تو دھمکی دی پیسے کاٹو ساڑھے، ہمارے پیسے نکالیں۔ اب ان کے پاس نقد دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو یہ جہازوں کا معاملہ سامنے ہے۔ اصل فائدہ تو اس میں چین کا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو ٹیکنالوجی کے حالات آپ کو پتہ ہے، یہاں تو نہ کوئی انجن بنتا ہے، نہ کوئی کمپیوٹر کی چپس بنتی ہیں، نہ کوئی گاڑی بنتی ہے، نہ کوئی موبائل بنتا ہے، سوئی سلائی تک ہم اپنے ملک میں نہیں تیار کرتے۔ ہماری تو سب سے بڑی معاشی کمزوری کا یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے۔ حل اس کا متبادل یہ اسلحہ، اور ہو سکتا ہے اگلے کچھ سالوں میں ایٹمی ہتھیار بھی اس طرح بیچنے کے لیے مارکیٹ میں لگے ہوں، اور یہ ہر ڈکٹیٹر کے دور میں واردات ہوتی ہے۔ ایوب خان، جنرل یحییٰ، ضیاء الحق، پرویز مشرف، دیکھیں آپ ان کے دور میں، پہلے 20 سال پہلے گوادرس کو سونے کی چڑیا بنا کے پیش کیا، جی خوشحالی آ جائے گی، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی۔ یہ دودھ شہد کی نہریں دیکھیں بلوچستان میں آپ جا نہیں سکتے، سڑک مکمل بند ہو گیا، سی پیک بند ہے، ایئرپورٹ وہاں بند ہے، اور چین افغانستان کی طرف چلا گیا۔ پھر چنوٹ میں نواز شریف نے سونے کے دریافت کیے تھے، آپ کو پتہ ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں تیل بھی نکلتا رہا، کیکڑا ون کے تیل کی خبریں بھی، معدنیات منصوبے بھی، یہ کاغذی کارروائی پہ بڑے دڑ ماری انہوں نے، کاغذی کارروائی کہ معیشت میں ریل پیل ہو جائے گی، بہتری آ جائے گی، آسمانوں تک لے جائیں گے، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پار۔ حقیقت یہ ہے کہ سوائے جنگ لڑنے کے کسی ملک سے کہ کوئی امداد کا دور دور تک امکان نہیں۔ غزہ امن فوج بھیجنی، افغانستان کی جنگ کرنی، اور وہ بھی بڑے مشکل ہو گئے معاملات، کہیں سے کوئی ڈالر نہیں آ رہے، اور وہ ڈالر آئیں بھی جنگوں میں تو پاکستان کو تو نہیں ملتے، وہ تو اسٹیٹ بینک میں جمع ہوتے ہی نہیں، نہ ان کا کوئی ریکارڈ ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ڈیفنس ڈیلز میں کیا ہوتا ہے، پارلیمنٹ، سینٹ، یہ پاکستان ملٹری آڈٹ اکاؤنٹس والے، یہ نہیں اس کا حساب کتاب کا، یہاں تو آرمی چیف کے توشہ خانہ کا آپ کو نہیں پتا کہاں ہے آج تک وہ لسٹ۔ یہ معدنیات کا شور جو مچا تھا وائٹ ہاؤس میں، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی جو بریف کیس دکھایا گیا، تو وہ بھی آپ کو پتا چلا تھا بعد میں کہ آرمی چیف نے اپنے ذاتی پیسوں سے خرید کے ٹرمپ کو دکھائے۔ تو یہ جو معلومات ابھی ٹرمپ تک بھی بلکہ پہنچنے کی آئی ہیں کہ 6 لابنگ کمپنیوں کو اور فرمز کو $5 ملین اس معاشی بحران میں دے کے ٹرمپ تک پہنچنے کی کوشش تھی۔ یا امریکہ کے بڑے بڑے ادارے، نیو یارک ٹائمز، وال اسٹریٹ، یہ کبھی کبھی ان کی خبریں اسی لیے نظر آتی ہیں، وہاں بھی پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا۔ اب پاکستان میں معدنیات موجود ہے، لیکن نکالنا، ریفائن کرنا ان علاقوں میں جہاں دہشت گردی عروج میں، بڑا لمبا اور پیچیدہ کام ہے۔ پھر امریکہ، چین اور سعودی عرب اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہاں تو وینزویلا جیسا ملک اپنے ذخائر نہیں تیل کے نکال سکا، جس پہ امریکہ نے اب قبضہ کیا، تو نایاب معدنیات کے ذخائر تو ایسے ہی موجود ہوتے ہیں، اگر یہ سامنے ہوتے تو قبضہ ہو گیا ہوتا کب کا۔ قبضہ فوج کا ضرور ہے، لیکن نکالنے کے قابل یہ بھی نہیں ہے، اور اوپر امریکہ چین کی لڑائی بھی ایسی ہے۔ پھر بلوچستان کے حالات بھی آپ جانتے ہیں، بڑی چیز۔ ایسی صورتحال میں انہیں افغانستان میں سب سے بڑا معاملہ کہ جنگ چھڑے، وہاں رجیم چینج آپریشن، دیکھیں افغانستان اور ایران یہ 2 امریکہ کے ٹارگٹ پہ تھے۔ افغانستان میں جو شمالی افغانستان ہے، وہاں احمد مسعود، عبدالرشید دوستم کو اکٹھا کرنا، مشرقی افغانستان میں افغان طالبان اور جو انٹرنیشنل کالعدم تنظیم داعش کی خانہ جنگی شروع کروانی۔ اب یہاں انٹرنیشنل کالعدم تنظیم جو ہے وہ حکومت کے کئی لوگوں کو پاکستان کا ایجنٹ قرار دیتے ہیں، اور باقی لوگوں کو پاکستان کی حکومت کہتی ہے یہ انڈین ایجنٹ ہے، بھارتی ایجنٹ ہے، اور انٹرنیشنل تنظیم کو ایران اسرائیل کی تخلیق کہتا ہے کہ وہ بشار الاسد کی حکومت گرانے کے بعد جس طرح احمد شرع لایا گیا، آپ دیکھ لیں وہ سارے تانے بانے کہاں جڑتے ہیں۔ ایران تو کہتا ہے وہاں جا کے لڑیں، یہاں ہمارے ساتھ یہ افغانستان میں پاکستان میں کیوں لڑتے ہیں، لیکن وہ لڑتے ہی یہاں ہیں۔ اب DJSPR نے 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی ہے دہشت گردی اور، لیکن کیا انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ امریکہ کو یہ جو دہشت گرد پکڑ کر دیے یہ کون تھے، ان سے کیا معلومات ملی، انہوں نے کس کو ذمہ دار ٹھہرایا؟ کبھی انہوں نے اس بارے میں بات کی کہ انہیں اسرائیل نے کیسے بھیجا؟ نہیں، وہ بات نہیں کریں گے کبھی بھی۔
کیونکہ اس وقت امریکہ کی پوری کوشش اس خطے میں دو ممالک، تینوں میں بلکہ، ایران، افغانستان اور پاکستان، رجیم چینج. ایران افغانستان میں طاقت سے اور پاکستان میں تو سائفر بھیج کے آپ کے سامنے ہو گیا. اب یہاں براہ راست امریکی مفادات کے، اسرائیل کے مفادات کی باقاعدہ تحفظ کیا جا رہا ہے کہ انہیں کوئی خطرہ نہ ہو. لیکن افغانستان میں دیکھیں کہ 20 سال کی جنگ میں امریکہ کامیاب نہیں ہو سکا. تو یہاں تو یہ اس وقت اخلاقی اعتبار سے، سیاسی معاشی اعتبار سے اتنے کمزور کہ انہیں تو اب ڈالر بھی امریکہ نہیں دے رہا. وہ صرف اس حمایت پہ عمران خان کو جیل میں رکھیں، جو مرضی کریں. اور ٹرمپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ اس کا آخری اقتدار ہے. امن کا دائی ہونے کا دعویٰ کرتا رہا، لیکن دنیا میں اس وقت جو طاقت کا ورلڈ آرڈر ہے، آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ایٹمی جنگ کی طرف معاملات، کیونکہ تیسری عالمی جنگ کے معاملات کیوں ہیں؟ روس کے انہوں نے ابھی بحری جہاز کو بحیرہ اوقیانوس میں امریکی کوسٹ گارڈ میں پکڑا، اور یہ اتنا بڑا معاملہ تھا جو ان حالات میں کرنا آسان نہیں تھا. اب چین جو ہے اپنے تیل کے جہازوں کے ساتھ ملٹری ابدوزیں بھیجنے کا اعلان کر رہا ہے. یہ روس، چین، ایران کے معاملات پر امریکہ اور یورپ کی طرف سے میں کیوں تیسری عالمی جنگ کی بات کر رہا ہوں کہ یوکرین میں بھی پہلی دفعہ ہتھیاروں کے علاوہ اب غیر ملکی افواج اتارنے کا فیصلہ ہوا ہے. یعنی باقاعدہ یورپ کی فوجیں اتارنے کا. اس میں برطانیہ اور فرانس، انہوں نے ملٹی نیشنل فورسز کی تعیناتی کے لیے ادارے کا اعلان کیا ہے، جو اب روس کی افواج کے ساتھ براہ راست نیٹو کی تربیت یافتہ فوج سے، کیونکہ پچھلے 60-70 سال سے تو یورپ امریکہ پہ انحصار کرتا تھا. اب یہ اپنی افواج کو جنگی زون میں بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں. اور امریکہ نے تو انہیں دکھانے کے لیے روس کا جہاز قبضے میں لیا کہ میں ابھی ہوں، میرے سے نہ جاؤ کہیں بھی. یہ جو گرین لینڈ کا بھی بلکہ آپ بہت نام سنتے ہیں نا، ٹرمپ کی لسٹ میں سب سے اہم ملک، وہاں پہ بھی جو جزیرہ ہے وہ ایک طرف کینیڈا کے مشرق میں ہے اور یورپ کے یعنی ڈنمارک کے. یہ چونکہ خود مختار حیثیت سے ہے، لیکن ان کی خارجہ پالیسی اور دفاع ڈنمارک کرتا ہے. اور اسٹریٹجک لوکیشن اس کی یہاں روس، چین اور یورپ پر نظر رکھنے کی. یہاں امریکہ کا ایئر بیس اڈا بھی، اب یہاں بھی نایاب معدنیات کی لیتھیم، کوبالٹ وغیرہ، یورینیم وغیرہ موجود ہیں الیکٹرک گاڑیوں کے لیے. اور پھر تجارت کا جو راستہ ہے وہ سمندری راہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے برف پگھل رہی ہے تو تیل گیس تک رسائی آسان ہوتی ہے. اور امریکہ کو یہ بھی خطرہ ہے کہ یہ روس یا چین کے پاس نہ چلا جائے، یہاں زبردستی طاقت سے دباؤ ڈالنا ہے. اب اس حالات میں ظاہر ہے یورپ ناراض ہوگا، نیٹو میں تناؤ آئے گا، اسی لیے انہوں نے اپنی ملٹی نیشنل فورس بنا دی. اور پھر وینزویلا کا معاملہ بھی، اب دنیا کے ممالک محتاط ہو گئے ہیں، ٹرمپ پر اعتماد اور اعتبار نہیں کرتے. اور ابھی تو اس نے جس طرح اقوام متحدہ کی دیکھیں آرگنائزیشن سے خود کو الگ کیا ٹرمپ نے، ان کی امداد اور سپورٹ بھی روک لی. تو امریکہ اور یورپ میں جہاں حالات بدلنے جا رہے ہیں، وہاں پہ پاکستان کی طرف سب سے بڑا معاملہ ہونا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، جو ہم اکثر بات کرتے ہیں نا، کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی نہیں. امریکہ میں اور ان ممالک میں بھی یہ معاملہ شروع ہو چکا ہے، اپنی عوام کے ساتھ بھی. وہاں خاتون کے مرنے کے بعد دیکھیں سول لوگ حملے کر رہے ہیں اپنے فوجیوں پہ. تو یہ متاثر ہوں گے. اب اس کے اثرات پاکستان پہ کیسے ہیں کہ غریب کی جورو سب کی بھابھی، آپ کو پتہ ہے. اور الٹیمیٹلی نتیجہ ان سارے حالات میں ان کی نہ اہلیت ہے نہ قابلیت ہے کہ نکال سکے، خاص طور پر معاشی حالات میں. حل ایک ہی ہے جس کا ہم بار بار کہتے ہیں کہ وہ چابی ہے ڈیالہ جیل کے پاس. عمران خان کے پاس جب تک نہیں جائیں گے، عوام کو ساتھ اکٹھا نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی ان معاملات سے نہیں نپٹ سکتے. طاقت کے ذریعے چلاتے رہیں گے، پھر ایک دن یہ اس طرح ہی بھاگ جائیں گے پیچھے. وہی لگڑ اپنا ملک جو ہے وہ عمران خان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جس طرح وہ نواز شریف کہتا تھا نا، وہ پرویز رشید، کہ جرنیل کریں خراب ملک اور نواز شریف ٹھیک کریں. نواز شریف نے تو ٹھیک نہیں کرنا، وہ تو موجود ہے. ٹھیک عمران خان نے کرنا ہے، لیکن اتنا تباہ نہ کر دیں کہ وہ ٹھیک کرنے کے قابل نہ رہے. اللہ ان کو عقل دے. اگلے ویلاگ میں تفصیل سے تحریک انصاف کی جو مزید موومنٹس ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.